वहाँ की यही इबादत है जी। अगर हम उम्रा करते हैं, उम्रा कर सकते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा उम्रा कीजिए, लेकिन उम्रा कम हो रहे हैं, तवाफ ज़्यादा हो रहे हैं तो ज़्यादा तवाफ कीजिए। अल्लाह के नबी का फरमान है, इसने 50 तवाफ कर लिया वो अपने गुनाहों से इस तरह पाक होगा, इस तरह उसको उसकी माँ ने चला है, इस तरह उसकी अभी भी पैदाइश हुई है। तो जैसे पैदाइश वाला बच्चा, अभी अभी पैदा हुआ बच्चा गुनाहों से पाक होता है, 50 तवाफ जो करेगा अल्लाह ताला इसी तरह उसको गुनाहों से पाक करेंगे। तवाफ का एहतमाम कीजिए, नमाजों का एहतमाम कीजिए। बस एक नमाज पढ़ेंगे जमात के साथ 25 लाख नमाज पढ़ने का सवाब मिलेगा। 25 गुना है ना, जमात के साथ अगर नमाज पढ़ेंगे, अरे एक नमाज पढ़ेंगे तो 1 लाख नमाज का सवाब, जमात के साथ पढ़े तो 25 लाख, और एक रिवायत में 27 लाख भी है। 5 नमाजें जमात के साथ पढ़ रहे हैं तो 1 करोड़ 1.25 करोड़ नेकियां सिर्फ नमाज पढ़ने पर हमारे नाम में अमल में दर्ज हो रही है। तवाफ करने पर अलग फजीलत है, कदम कदम पर नेकियां, कदम कदम पर नेकियां। सवारी पर हज कर रहे हैं, हर कदम पर 70 नेकियां। पैदल हज कर रहे हैं, हर कदम पर 700 नेकियां, हर कदम पर 700 नेकियां। और एक नेकी हरम की नेकी के बराबर, एक नेकी हरम की नेकी के बराबर। अब आप ज़रब दीजिए 1 लाख को 700 में ज़रब दीजिए, कितना होता है? 1 लाख को 700 में ज़रब दीजिए तो गालिबन 7 करोड़ हो जाता है। अभी जो बंदा यहाँ से पैदल हज के लिए गया था, सवाब ही सवाब हो, बयान ही नहीं कर सकते। पैदल गया है 8000 किलोमीटर का सफर उसने पैदल तय किया है, एक कदम पर 700 नेकियां, 7 करोड़ नेकियां एक कदम पर। कितने कदम उसके पड़े तो कितना खुशनसीब वो बंदा होगा। तो बहरहाल ये मुख्तसर सा मैंने आपको बता दिया साझा अंदाज में। अल्लाह ताला आपके सफ़र को कबूल फरमाए, कई शरीफ बातों पर अमल की तौफीक अता फरमाए, कभी कोताही को अपने फजल से माफ़ फरमाए। मौलाना साहब और अच्छे अंदाज में बताएंगे इंशाअल्लाह। सीट से सब बताया आपको। और अब हमारी लिस्ट में 2 आलिम और भी हैं माशाअल्लाह, एक मुफ्ती अब्दुल रऊफ साहब हैं और एक मुफ्ती अब्दुल्ला साहब हैं, लेकिन ये ज़ोहर से ज़ोहर बाद आई है। लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण निशान फरीज़ा अभी आपका बाकी है। आप चूँकि हज तमत्तु कर रहे थे तो मुफ्ती अब्दुल अलीम साहब ने आपको उम्रा करवाया, लेकिन दरअसल ये उम्रा जो है ये उस हज का फैज़ है जो हज आप करने वाले हैं। अभी आपने उम्रा किया है, हज नहीं किया। अब इंशाअल्लाह आपके सामने हज की तफसीलात आएंगी। तो अब्दुल वाहिद भाई, तो माशाअल्लाह मौलाना ने एक बात कही, शानदार याद दहानी कराई कि इस साल एक बंदा माशाअल्लाह पैदल उम्रे पे, तो मुझे एक बात याद आई कि आपसे शेयर करूँ कि इस साल हज करने वाले बड़े खुशकिस्मत और खुश नसीब हैं कि माशाअल्लाह उन्हें एक ऐसा फ़र्द भी इस साल के हज में मिलेगा, या इस साल के हज में एक ऐसा बंदा भी होगा जिसने ये हदफ हासिल किया है, यानी पैदल हज करने वाले। तो ये आप सब हज करने वालों के लिए इस साल एक अल्लाह ताला की तरफ से ख़ास फज़ल फजीलत है। तो अल्लाह ताला आपके हज को मुबारक करे और आपका हज ये बहुत मकबूल हो। अच्छा, आप ये हज के 5 दिन रह जाते हैं, जो हज रह जाता है अभी, क्योंकि अभी जो आपने माशाअल्लाह मुफ्ती साहब मुफ्ती अब्दुल अलीम के साथ उम्रा किया और सारी चीज़ें उन्होंने आपको तफसील से बताई हैं माशाअल्लाह। और जैसा कि मैंने आपसे कहा कि हज कुछ सीखने की चीज़ है, ये सिलसिला जारी रहेगा और आप इंशाअल्लाह सीखते रहेंगे। ये जो असदारिया का ग्रुप रहता है, इसमें एक बड़ी अच्छी बात ये रहती है कि हर वक्त आपको सीखने सिखाने के मौके मिलते रहते हैं और हर मौके पर आपको गाइड किया जाता है और हर मौके की आपकी रहनुमाई होती है। जैसा कि अभी आपके सामने आया माशाअल्लाह, आपने तो मुंडी हिला दिया कि हाँ मेरे सब समझ में आ गया, लेकिन आप में से किसी आदमी को अगर मैं खड़ा करूँ तो कहूँ कि बताइए, तो शायद 2-4 जुमले से ज़्यादा आगे न बढ़ पाए, तो कोई हरज नहीं है माशाअल्लाह। इसीलिए आपके काफ़िले में ऐसे लोग रहेंगे जो तजर्बाकार हैं और जिन्हें कई दफ़ा आने जाने का शौक़ है। खुद हमारा जो टूर गाइड है, टूर लीडर है, वो भी माशाअल्लाह मुतअद्दिद
حج اور عمرے کر چکا ہے، وہ بھی آپ کو گائیڈ کرے گا، رہنمائی کرے گا، اور پورا اسٹاف ہی ماشاءاللہ ایسا ہے کہ جن کو خوب تجربات ہیں، آپ کو وہ بتاتے رہیں گے۔ تو اس طریقے سے ماشاءاللہ آپ کہیں پر بھی اکیلے نہیں ہیں، آپ کہیں پر تنہا نہیں ہیں، آپ کہیں پر بھی مجبور نہیں ہیں، بلکہ ہر موقع پر آپ کی رہنمائی آپ کے ساتھ ہے اور آپ کو بتایا جائے گا۔ دیکھیے مولانا نے ابھی آپ کے سامنے بہت سی باتیں بتائی ہیں، ہو سکتا ہے چونکہ میں حج گائیڈ اور حج گائیڈنس کے پروگرام میں جاتا رہتا ہوں، بعد میں جو حاجیوں کے تاثرات آتے ہیں تو ان کو صرف ایک چیز بہت زیادہ مائنڈ کرتی ہے اور ایک چیز وہ بہت محسوس کرتے ہیں، کیا مولانا اتنی بڑی دعا مولانا نے پڑھی ہے، ان کو کہاں یاد ہے؟ میں آپ کو بڑی ذمہ داری سے ایک بات کہوں، یہ دین کے آسان اور سہل ہونے کا معاملہ ہے کہ حج کے پورے سفر میں سوائے چند دعاؤں کے خاص طور سے میں آپ سے کہوں گا، کوئی بہت زیادہ دعائیں مصنون نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا شکر احسان ہے کہ یہ دین بہت آسان ہے۔ دراصل حج جو ہے وہ ایک عملی عبادت ہے، لسانی عبادت سے زیادہ یہ عملی عبادت ہے۔ آپ کو کنکریاں مارنا ہے، آپ کو صفا مروہ دوڑنا ہے، آپ کو خانہ کعبہ کا طواف کرنا ہے، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ کے ہزاروں درود نازل ہو۔ آپ نے فرمایا انما جعل الطواف وبین الصفا والمروہ ورمی الجمار لاقامۃ ذکر اللہ۔ سبحان اللہ، حضور نے فرمایا کہ صفا مروہ کے بیچ دوڑنا، شیطانوں کی کنکری کرنا، خانہ کعبہ کا طواف کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کی یاد کے لیے۔ وہاں آپ نے کوئی دعاؤں کا ذکر نہیں کیا۔ سمجھنے کی جو چیز ہے بولو، آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ حاجی گھبرا جاتا ہے۔ ہمارا پرسوں کا تجربہ، ابھی پرسوں ہی کی بات ہے، یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے خورشید بھائی، کہنے لگے وہ خالی عبداللہ صاحب آئے تھے، اسماعیل بھائی کی تربیت، کہنے لگے مولانا نے اتنی بڑی دعا پڑھی ہے، ہم کو تو کہاں یاد ہوگی؟ تو آپ بالکل نہ گھبرائیے، یہ دعائیں سب مسنون ہیں، یہ حج کے واجبات میں سے نہیں ہے، یہ ضروری نہیں ہے، یہ واجب بھی نہیں ہے، بلکہ میں آپ سے ذمہ داری سے کہوں، بہت سی وہ دعائیں جو لوگ بتاتے آپ حج کتاب میں پڑھتے، وہ دعائیں سنت بھی نہیں۔ ہمارے آپ جیسے علماء نے کچھ دعائیں تجویز کی ہیں کہ بھائی فلانے مقام پر یہ دعا پڑھو، فلانے مقام پر یہ دعا پڑھو۔ میں یہ اس لیے آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ بالکل نہ گھبرائیے، ہاں آپ کو عمل کرنا، طواف کرنا پسند ہے۔ طواف کی جو دعائیں ہیں وہ آپ اپنی زبان میں پڑھ سکتے ہیں۔ آپ کا اور آپ کے رب کا تعلق ہے، آپ ہر دن دعا مانگتے ہیں، یہی دعائیں آپ کو وہاں مانگیں۔ اور میں آؤں گا اس پر کہ بہت سی قیمتی دعائیں ہیں جو آپ کو رسول اللہ کی دعاؤں میں آؤں گی، میں آؤں گا اس ٹاپک پہ آؤں گا انشاءاللہ۔ آپ کو دعائیں معصورہ یاد ہے، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ آپ کو ثنا یاد ہے، ثنا سبحانک اللہم یاد ہے نا آپ کو ثنا، الحمدللہ حمد۔ آپ کو تحیات یاد ہے، آپ کو دعائے قنوت یاد ہے، آپ کو ربنا آتنا فی الدنیا یاد ہے، آپ کو بہت سی دعائیں یاد ہیں، لیکن آپ کو ایسا لگتا ہے کہ بھائی مجھے تو کچھ یاد نہیں، بہت یاد ہے۔ بہرحال حجاج بیت اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کا حج قبول کرے، آسان کرے اور آپ کو مقبول حج حاصل ہو۔ میں نے جیسا کہ عرض کیا کہ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کو آسان اور سہل رکھا ہے، اس دین میں بڑی سہولت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے گزشتہ امتوں کے مقابلے میں امت محمد یعنی ہم کو اور آپ کو بڑا آسان دین دیا ہے۔ آپ یاد کیجئے کہ گزشتہ امتوں کو کتنی سختی تھی کہ اگر ان کے کپڑوں پر ناپاکی لگ جاتی تو کپڑا کاٹنا پڑتا تھا، جس پر نجاست اور گندگی لگتی تو جسم کو چھیلنا پڑتا تھا، صدقہ خیرات کرتے تھے تو اس کو آگ لگا دینا پڑتا تھا جی۔ لیکن الحمدللہ اس امت پر ایسی کوئی سختی نہیں ہے، الحمدللہ علی دین الاسلام۔ آپ بھی کہیے میرے ساتھ، الحمدللہ الحمدللہ علی دین الاسلام۔ تمام تعریف اللہ کے لیے دین اسلام پر کہ اللہ نے ہمیں بہت آسان دین دیا ہے۔ بہرحال میں آتا
مولانا نے ماشاءاللہ آپ کو عمرہ کروا دیا اور عمرہ کر کے آپ نے بال وغیرہ کاٹ کے اور آپ نے سلے کپڑے پہن لیے. آپ کی جو رہائش ہے حج سے پہلے والی اس رہائش میں آپ آ گئے, یعنی جو آپ کا ہوٹل ہے ہوٹل میں آپ آ گئے. مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ جمعرات کو ہم جا رہے ہیں, جمعے کو انشاءاللہ شام تک ہمارا عمرہ وغیرہ ہو جائے گا اور تقریباً 4 سے 5 دن ہم اپنے ہوٹل میں رہیں گے اپنے سلے ہوئے کپڑوں میں. کوئی احرام کے اوپر پابندی نہیں ہوئی. اب 7 تاریخ کو یعنی 7 ذی الحجہ کو ہمارا حج کی تیاری ہوگی. جیسا کہ مولانا نے کہا آپ کو کہ حج کے احرام باندھنے کی نیت سے آپ کو ایک غسل لینا ہے. وہ غسل اب آپ کو وہیں جہاں آپ کی رہائش ہوگی مکے میں وہیں کے ہوٹل میں آپ کو احرام باندھنے حج کے احرام باندھنے کی نیت سے غسل کرنا ہے. میں یہاں پر بتا دوں, مفتی صاحب نے بھی بتایا تھا کہ آپ جو ہندوستان میں جاتے ہوئے غسل کریں گے آخری دفعہ اپنے مقام پر ڈھونڈنے میں, یہ جو آخری غسل آپ کا ہوگا وہ عمرے کی نیت سے کیجیے اور وضو بمبئی میں آپ عمرے کی نیت سے کیجیے. یہ ایک بات تھی جو مجھے اب آپ 7 تاریخ کو ظہر کی نماز کے بعد عصر سے پہلے یا مغرب سے پہلے آپ ایک غسل کریں گے اور غسل میں صاف صفائی کا خوب خیال رکھیں گے. حدیثوں سے پتہ چلتا ہے کہ حج ہو یا عمرہ اس کے نیت سے جو غسل کیا جائے اس غسل میں طہارت کا صفائی کا خوب خیال رکھا جائے. مثلا جسم کے جو زائد بال ہیں, بدن وغیرہ کے بال ہیں, ناخن کے بال ہیں, ان بالوں کو صاف کر لیں, خوب اچھی طرح سے صابن سے مل مل کر نہائیں, خوب اچھی طہارت لیں. اس کے بعد میں آپ احرام کی چادریں پہنیں گے. جو چادریں آپ کی ہیں, آپ سے پیاری بات مفتی صاحب نے کہی کہ احرام دراصل نیت کا نام ہے, چادروں کا نام نہیں ہے. اور نیت کے بعد چادر ضروری, لیکن اسی لیے عورتوں کے لیے احرام کا کوئی کپڑا نہیں ہے لیکن نیت ان کے لیے نہیں ہے. تو احرام میں اصل چیز نیت ہے. ہم سب 7 تاریخ کو حج کی نیت سے نیت کریں گے, غسل کریں گے. غسل کر کے احرام کی مرد چادریں پہنیں گے, عورتیں وہ غسل کریں گی اور غسل کر کے وہ حج کی نیت کرنے کے لیے تیاری کریں گی. اس کے بعد ہم سب حج کی نیت کر لیں گے اور تلبیہ پڑھنا شروع کریں گے. جس طرح عمرے میں نیت کرنے کے بعد سے تلبیہ ہم کب تک پڑھتے رہے, طواف کے شروع ہونے تک. یاد رہے گا نا آپ کو, یہ بھی بتایا ہوں جب آپ تلبیہ شروع کریں گے عمرے میں تو عمرے کا تلبیہ آپ کا چلتا رہے گا. بمبئی ایئرپورٹ میں ہے تب, ہوائی جہاز میں ہے تب, جدہ میں ہے تب, جدہ سے مکہ جا رہے ہیں تب, مکے میں جب عمرہ سے پہلے تک جتنی دیر آپ کا قیام ہے انشاءاللہ ہم ایئرپورٹ پہ آپ کو فائنل بتائیں گے کہ ہم کیسے کیسے عمرہ کریں گے. ایک دفعہ وہاں بھی ہم بتائیں گے, آپ کو ضرورت پڑے گی جدہ میں بتائیں گے, مکہ میں بتائیں گے, گھبرائیے گا نہیں. بہرحال یہ کہ ہم جو ہے وہاں اب احرام باندھنے کے بعد میں تلبیہ شروع کریں گے. یہ تلبیہ ہمارا 10 تاریخ کو بڑے شیطان کی کنکری تک جاری رہے گا. تو گویا کہ تلبیہ ہمارا 8 تاریخ کو مینا میں, 9 تاریخ کو عرفات میں, 9 کی رات میں مزدلفہ میں اور 10 کی صبح کو بڑے شیطان کی کنکری تک تلبیہ ہمارا جاری رہے گا. جیسا کہ انہوں نے بتایا کہ حج میں احرام باندھنے کے بعد فرض نمازوں کے بعد سب سے بڑا عمل تلبیہ پڑھنا. تلبیہ کیا ہے, ذرا سب لوگ ایک دفعہ پڑھیے, لبیک اللہم لبیک. پڑھیے, لبیک اللہم لبیک, لبیک لا شریک لک لبیک, ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. تو یہ تلبیہ آپ کو پڑھنا ہے. تلبیہ کتنا پڑھنا ہے, میں یہ مشورہ دیا کرتا ہوں اتنا پڑھنا ہے کہ پڑھتے پڑھتے آپ تھک جائیں. کس لیے آئے حج کرنے, تھکنے کے لیے آئے ہے نا. بھائی حدیث شریف میں جب بندے
عرفات کے میدان میں آتے ہیں اللہ تعالیٰ فرشتوں پر فخر کرتا ہے، کہتا ہے دیکھو میرے بندوں کو اتونی سعصا غبرا داحین من کل فج عمیق، اس میں یہی مفہوم ہے کہ تھکا ہوا، ہارا ہوا، عمل کر کر کے بالکل دبلا ہو گیا، بال جو ہے اس کے پراگندہ حال ہے، کپڑے اس کے جو ہے میلے ہو گئے، زبان پر پڑھتے پڑھتے ہونٹوں پر پپلیاں پڑی ہوئی۔ تو آپ جب بھی تلبیہ پڑھیں تو خوب پڑھیں، کم سے کم 3 دفعہ پڑھیں، اور زیادہ سے زیادہ کی کوئی حد نہیں، صرف تلبیہ ہی نہیں پڑھیں، تلبیہ کے بعد درود شریف پڑھیں، تلبیہ کے بعد دعا پڑھیں، دعا مانگیں، ربنا آتنا فی الدنیا، آپ کو یاد ہے وہ پڑھیں، دعائے قنوت پڑھیں، دعائے معصورہ پڑھیں، بہترین استغفار دعائے معصورہ، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ یہ نماز میں سیدنا حضرت ابوبکر نے پڑھا، اور اس کو پڑھنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا، بخاری شریف میں روایت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے بھی یہ دعا پسند آئی، اور پھر آپ نے بھی شروع کیا، تو اتنی عظیم دعا آپ کو یاد ہے، آپ میں سے سب کو یاد ہے، میں نہیں سمجھتا ہوں کسی کو یاد نہ ہو، سب کو یاد ہے، تو وہ بھی پڑھی، اس کے ذریعے آپ اللہ تعالیٰ سے بڑا استغفار کرتے ہیں، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، یا اللہ میں نے بہت ظلم کیا ہے، یا اللہ میں نے بڑے گناہ کیے، یا اللہ میں نے بڑا پاپ کیا، یا اللہ میں نے بہت تجھے ناراض کیا، یا اللہ آج تو بس تو ہی معاف کرنے والا، بس معاف کر، یہ اس دعا کا ترجمہ ہے، بتائیے کتنی زبردست دعا ہے۔ تو حجاج بیت اللہ، اب آپ نے احرام پہن لیا، اور 7 تاریخ کو احرام کی چادریں باندھ لی، آپ نے تلبیہ پڑھنا شروع کیا، آپ اپنے خیمے میں رہیے گا، آپ اپنے مقام میں رہیے گا، ٹول والے آئیں گے، آپ کو آپ کی بس بتائیں گے، بس میں بٹھا کر آپ کو رات میں ہی یعنی 8 تاریخ کی رات میں 7 دن گزرنے کے بعد 8 کی رات میں آپ کو منی لے لیں۔ منی حج کا پہلا دن ہے 8 ذی الحجہ، یاد رکھیے گا حج کا پہلا دن 8 ذی الحجہ، حج کا پہلا دن ذرا میرے ساتھ بولیے تھوڑا تھا کہ سو جائے گی ورنہ 8 ذی الحجہ حج کا پہلا دن ہے، اور حج کے پہلے دن میں صرف آپ کو تیار ہونا ہے حج کے دوسرے دن کے لیے، اس لیے منی میں کوئی عمل فرض نہیں ہے، سبحان اللہ، منی میں کوئی عمل واجب نہیں ہے، منی میں کوئی عمل ضروری نہیں ہے، صرف منی کا قیام ہے، بس سستانے کے لیے۔ آپ نے احرام باندھ لیا ہے، آپ منی میں 5 نمازیں پڑھیے گا، 8 تاریخ کی فجر، 8 تاریخ کی ظہر، 8 تاریخ کی عصر، 8 تاریخ کی مغرب، اور 8 تاریخ کی عشاء، یہ 5 نمازیں آپ کو منی میں پڑھنی ہے، اور دن بھر سستانا ہے۔ آپ جو دعا پڑھنا چاہیں، جو دعا مانگنا چاہیں، احرام ہے آپ کا، احرام کا احترام بھی کرنا ہے، احرام خراب بھی نہیں کرنا ہے، خوب اللہ سے دعائیں مانگنی ہے، خوب اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے۔ اگلا دن آپ کا عرفات ہے، عرفات کے بارے میں حدیث بخاری ہے کہ عرفہ ہی اصل ہے، حج کا اصل رکن جو ہے وہ وقوف عرفہ ہے، جو 9 تاریخ کو ہے۔ اب آپ 8 تاریخ کو کوئی کام آپ کے ذمہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ آپ منی میں قیام کریں گے، منی میں نمازیں پڑھیں گے، انشاءاللہ ہم لوگ جماعت سے نماز پڑھتے ہیں، جماعت سے نماز ادا کریں گے، اور وہاں آرام سے رہیں گے، کھانا پانی آپ کو بھرپور ملے گا، تھوڑا سا باہر نکل کے دنیا کے انسانوں کو بھی آپ دیکھیں گے، ساری دنیا آج وہ منی کی وادی میں آئی ہوئی ہے، دنیا کے شاید کوئی ملک ہوگا جو آج منی میں نہ ہو، دنیا کے جتنے بر اعظم ہیں سارے بر اعظموں کے لوگ آج منی میں ہیں، اللہ تعالیٰ نے یہ بہتر دن آپ کو عطا کیا ہے۔ آپ یقین کیجیے، میں آپ سے ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، سارے دنیا کے نیک اور اللہ کے محبوب بندے، اب نبی تو کوئی نہیں ہے، رسول تو کوئی نہیں ہے، لیکن اللہ کے ولیوں سے زمین خالی نہیں، اللہ کے ولیوں سے زمین خالی نہیں، اور آپ کو کی ولی اللہ ہے، جبھی تو آپ حج کے لیے گئے ہیں، آپ بھی کم نہیں ہیں۔ میرا آج منی میں 8 تاریخ کو سارے نیک بندے اور بندیاں واقع، بھئی عورتیں معاف کریں، عورتیں بھی ولیہ ہوتی ہیں، یہ بھی ولی اللہ ہوتی ہے بھائی، تو یہ بھی جتنے اللہ کے خاص نیک بندے اور بندیاں ہیں، آج منی میں 8 تاریخ کو سب کے سب وہاں
اس لیے آپ دیکھیں گے وہاں نماز پڑھنے میں دل لگتا ہے، وہاں تلاوت کرنے میں دل لگتا ہے، وہاں دعا مانگنے میں دل لگتا ہے، باہر نکل کے لوگوں کو دیکھ دیکھ کے رونا جیسا آتا ہے، آسمان کا بھی نور کچھ عجب لگتا ہے، آسمان میں جو ہے وہ حکومتوں کے ہیلی کاپٹر اڑ رہے ہوتے ہیں، آپ ایک عجیب و سما ہوتا ہے، ایک عجیب منظر دیکھتے ہیں، شاید دنیا میں نہ یہ منظر آپ نے کبھی دیکھا تھا، اور نہ شاید مینا کے علاوہ یہ منظر آپ کو دنیا میں کہیں نظر آئے گا، کہیں کفر میں الحمدللہ، کہیں کوئی شرک میں، ارے الحمدللہ تو اللہ کے مطلب یعنی یہاں رہتے رہتے اب ہندوؤں کے ساتھ جو ہے ایک دم مانوس ہو گئے، کہو الحمدللہ، کوئی کفر نہیں، کوئی بت نہیں، کوئی معبودان باطل نہیں، اسلام کے علاوہ کوئی دوسری بات نہیں، ایمان کے علاوہ کوئی ماحول نہیں، اتنا شاندار ماحول ہے آج، یہ بڑا انسان کے دل کو لگتا ہے، انسان کا دل اس سے پرشستہ رہتا ہے، اس پہ ایک کیفیت داری ہوتی رہتی ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی ہم کو سب کو بار بار نصیب فرمائے۔ تو حج کا پہلا دن ہے، کوئی عمل نہیں ہے سوائے اس کے کہ آپ کو 5 نمازیں مینا میں اٹھ کر پڑھنی ہے، اپنے خیمے میں رہنا ہے، جماعت سے نماز ہوگی، وضو کا بہترین انتظام ہوتا ہے، جی بس یہ ہے کہ وہاں ہم بتائیں گے انشاءاللہ آپ کو حج کی تربیت میں کہ وضو پہلے کرنے کا اہتمام کرنا ہے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے آپ کے خیمے میں کم سے کم جس کی جو خیمہ آپ کا ہے اس میں کم سے کم جو ہے 25 سے 50 ہزار حاجی ہوں گے، بہرحال استنجے خانے اور وضو خانے واش روم بہت بنے ہوئے لیکن بھیڑ بھی بھیڑ رہتی ہے، تو عقل مندی یہی ہے کہ جیسی وضو خطا ہو، جیسی وضو ٹوٹے یا نماز کا وقت ابھی تھوڑا سا فاصلے پہ ہے، ابھی جا کر وضو کر کے آگے رہیے، بھائی زیادہ باوضو رہیے، حدیث شریف میں ہے کہ باوضو رہنا فرشتوں کی طرح، فرشتوں کا وضو کبھی نہیں ٹوٹتا، تو جب آدمی باوضو رہتا ہے تو گویا کہ وہ فرشتوں کے ساتھ اس کی صحبت ہے، تو باوضو رہیے۔ 8 تاریخ گزر گیا آپ کا، اب پھر آج رات میں آپ کو معلم کے بچ کے ذریعے حضرات یعنی آپ کے حج ٹور کے ذمہ داران آپ کو عرفات لے جائیں گے رات ہی، پہلے کبھی صبح کو جاتے تھے 9 تاریخ، لیکن اب انتظامات کی وجہ سے رات ہی میں لے جاتے ہیں، تو آپ کا قیام آج رات میں عرفات میں ہوگا، اور یہ عرفات میں ابھی زائد وقت ہے، آپ صبح اٹھیں گے، ناشتہ وغیرہ ملے گا، آپ نماز پڑھیں گے، آپ عرفات میں گھوم پھر کے سب کچھ دیکھ لیجیے، آپ کا خیمہ کہاں پہ ہے، آپ کا ٹینٹ یعنی خیمہ کہاں پہ ہے، آپ کا قیام کہاں ہے، آپ کے دائیں بائیں کیا ہے، تاکہ آپ کو اگر وہاں تک پہنچنا آسان ہو جائے۔ عرفات کا دن شروع ہوگا زوال شمس کے بعد، یعنی سورج ڈھلنے کے بعد، سورج ڈھلنے کے بعد سے عرفات کا وقت شروع ہوگا، جس کو اسلامی اصطلاح میں وقوف عرفہ کیا کہتے ہیں؟ وقوف عرفہ، یہ عرفات میں وقوف کرنا ہی تھا، یہ بہت حج کے بڑے اعمال میں حج کا بڑا رکن ہے۔ آج کیا کرنا ہے آپ کو؟ 2 نمازیں پڑھیں، اگر آپ نے وہاں مسجد نبوی میں نماز پڑھی تو دونوں نمازیں ایک ساتھ پڑھی جائیں گی، اور اگر آپ اپنے خیمے میں ہیں تو دونوں نمازوں کے وقت میں الگ الگ وقت میں پڑھی جائے گی۔ ہم لوگ وہاں بھی جماعت کا اہتمام کرتے ہیں، ظہر کی نماز بھی جماعت سے پڑھتے ہیں، ظہر بعد کھانا وغیرہ کھا کے تھوڑا سا لوگ آرام کرتے ہیں، اس کے بعد ہم لوگ بیٹھ کر اجتماعی طور پر کچھ اذکار کرتے ہیں، جو عرفات کے میدان کے لیے مستحب وظائف ہیں۔ جیسے ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری اور میرے پہلے تمام نبیوں کی دعا عرفات میں چوتھا کلمہ ہے، تو ہم چوتھا کلمہ پڑھواتے ہیں، پھر پڑھو جتنا پڑھنا ہے، 100 مرتبہ 200 مرتبہ، قل هو اللہ احد پڑھواتے ہیں، درود شریف پڑھواتے ہیں، استغفار پڑھواتے ہیں، ربنا آتنا پڑھواتے ہیں، وہی دعا پڑھوائیں گے جو آپ کو جنتی یاد ہے، کوئی الگ سے لوٹ آپ کو نہیں ڈالیں گے، اور کوئی خاص دعا ہوگی تو ہم کہوا دیا کریں، لیکن یہ کہ آپ کی یہی دعائیں عرفات میں شام ہونے سے پہلے باہر نکل کر ایک اجتماعی دعا مانگیں گے۔ الحمدللہ عرفات کا دن بھی خیر خوبی کے ساتھ گزر گیا، اب حاجی صاحب ہو گئے، لیکن ابھی کچھ باقی ہے۔ اب یہاں سے مغرب کی نماز کے بعد، یہ سورج ڈھلنے کے بعد عرفات میں ہم مغرب نہیں پڑھیں گے، آج مغرب پڑھنے کا حکم نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں؟ مغرب ہم جا کر مزدلفہ میں پڑھیں گے، عرفات اور
मिना के बीच में एक वादी है जिसको वादी मुज़दलिफ़ा कहते हैं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अरफात का मैदान हो या मुज़दलिफ़ा की वादी हो या मिना की वादी हो, वो शिकम मादर की तरह, जिस तरह माँ का पेट होता है, बच्चा 6 पाउंड का हो या 10 पाउंड का हो, उसी रहम मादर में रहता है। इसी तरह दुनिया चाहे कितनी करोड़ों 2030 में उनको 1 करोड़ हाजियों को हज कराना, लेकिन जाहिर है सब इसी मिना में रहेंगे, सब इसी अरफात में रहेंगे, सब इसी मिना में रहेंगे। और आप देखिएगा मिना भरा हुआ है। ये भी इस्लाम की एक कसरत हर आदमी अपनी आंखों देखता है। अल्लाह ताला के फजल से सारे हाजी मिना मुज़दलिफ़ा अरफात में होते हैं, जो दिन जिसका है। बहरहाल अब आप रात में वहाँ से सूरज ढलने के बाद, सूरज डूबने के बाद हम अरफात से मिना आएंगे, ये मुज़दलिफ़ा आएंगे। मुज़दलिफ़ा में आज रात का क़याम, ये यहाँ आने के बाद में हम 2 नमाज़ें पढ़ेंगे, एक अज़ान और 2 तकबीर से। मगरिब पढ़ेंगे और इशा की नमाज़ पढ़ेंगे। मगरिब 3 रकात पढ़ेंगे, और चूँकि ऐसा लग रहा है कि हम लोग जब जा रहे हैं तो हम शायद मुकीम ही रहेंगे, मुसाफिर नहीं हो पाएंगे, तो हम लोग इशा की 4 रकात पढ़ेंगे और मगरिब की 3 रकात पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद एक अज़ान से और 2 तकबीरों से। जब ये फ़र्ज़ नमाज हम जमात से पढ़ चुकेंगे तो जो इनकी सुन्नतें हैं या फितर है वो अपने अपने तौर पर अदा करेंगे। मुस्तहब ये है मुज़दलिफ़ा के दिन कि थोड़ी देर सो जाए, और सो के उठने के बाद में अपनी अपनी तरतीब है, कोई वजीफ़ा पढ़ता है, कोई दुआ पढ़ता है, तहज्जुद पढ़ता है। मुज़दलिफ़ा से निकलने से पहले हम लोग फिर एक दफ़ा इज्तिमाई दुआ करें, क्योंकि दुआ जब इज्तिमाई होती है तो हर आदमी उस दुआ में शरीक हो जाता है और हर आदमी के मन की दुआ हो जाती है। आज हमें चूँकि दुआ का मिजाज नहीं है, इसलिए हमें ये भी पता नहीं है कि हम क्या क्या दुआ मांगे, तो बहरहाल इज्तिमाई दुआ वहाँ होगी। उसके बाद में वहाँ से 72 कंकड़ियाँ भी चुनी जाएंगी। मुज़दलिफ़ा में 72 कंकड़ियाँ चुनी जाएंगी। पिछले दिनों हमने देखा कि वो हुकूमत के लोग ही वो कंकड़ियाँ बहुत खूबसूरत बटुए में दे देती हैं, अगर हुकूमत ने नहीं दिया तो हम छू लेंगे। बहरहाल अब ये हज का पहला दिन 8 और दूसरा 9 गुजर गया और दूसरे की रात भी गुजर गई। अब हम मिना आएंगे वापस मुज़दलिफ़ा से मिना। मुज़दलिफ़ा जब मिना आएंगे तो मिना में आज 3 काम है 10 ज़िलहिज्जा। वैसे तो काम 3 है, लेकिन हम उसको 3 ही शुमार करते, 4 है लेकिन हम उसको 3 ही शुमार करते हैं। 10 तारीख को पहला अमल जो है वो बड़े शैतान की कंकरी करना। शैतान वहाँ 3 है, जिस तरफ हम मिना में होंगे, मिना से पहले छोटा शैतान है, फिर बड़ा शैतान है, बीच का शैतान है, ये बड़ा शैतान है मिना की तरफ। बिल्कुल इसी तरह सीन है। मिना यहाँ पे है जहाँ हमारे खेमे हों, हम अपने खेमों में रहेंगे। यहाँ से हम इस शैतान को कंकरी 10 तारीख को नहीं करेंगे, न इसको करेंगे, सीधे इसको करेंगे। ये पहला अमल 10 तारीख का है, ये शैतान की कंकरी। उसके बाद में दूसरा अमल कुर्बानी। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक इन 3 अमाल में तरतीब वाजिब है, यानी इसके खिलाफ हम करेंगे तो दम देना पड़ेगा। तो पहले बड़े शैतान की कंकरी करेंगे, फिर हमारी कुर्बानी होगी, और कुर्बानी के बाद फिर वो हलक होगा। हलक हो या कसर, मौलाना ने भी आपको बताया है, बेहतर यही है कि हलक हो, यानी मुड़वा लिए जाए, क्योंकि हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बराह रास्त की सुन्नत है। इस पर अमल करते हैं तो हुजूर की 3 दुआएं भी हासिल होती हैं कि अल्लाह मग़फ़िरत और रहम फरमाता है, और एक सुन्नत भी अदा होती है। तो ये 3 अमल के बाद अब हम हलक कर लेते हैं, गोया कि अब हमारे एहराम की चादरें खुल जाती हैं, सिर्फ एहराम की पाबंदी बाकी है। लेकिन अब हम अच्छी तरह नहा धो लेते हैं 10 तारीख को बाल काटने के बाद, और अपने सिले हुए कपड़े पहन लेते हैं। मुस्तहब लिखा है उलमा ने कि हज के बाद नया कपड़ा पहनना चाहिए। 2 कपड़े हाजियों को चाहिए कि वो अपने साथ नए ले जाएं, एक हज के बाद पहनने के लिए और एक मदीने तैयबा की हाजिरी में रोज़ा रसूल पर हाजिरी से पहले। और अगर किसी को ऐसा करना मुश्किल है तो छोड़ दे, कि ये फर्ज वाजिब नहीं है। अच्छा भाई 2 कपड़े सिलवा लीजिए। जो लोग पैंट शर्ट पहनते हैं तो मैं हमेशा मशवरा देता हूँ कि वो वहाँ से जुब्बा ले लें
پائجامہ سلا کے لے جائیں. حج کے بعد ذرا پینٹ شرٹ کو چھوڑ کے زیادہ سے زیادہ اپنے اسلام اور مسلمانوں کے شعار سے قریب ترین لباس میں وہ رہیں تو یہ کہتا ہے. ٹھیک ہے. تو اب آپ کو 2 کپڑے ایک اب یہاں آپ نے 10 تاریخ کو اپنے سلے کپڑے پہن لیے. اس غسل میں آپ خوشبودار صابن استعمال کر سکتے ہیں. جب آپ کا ایک دفعہ حلق ہو گیا اور احرام کی پابندی آپ سے جاتی رہی تو اب آپ خوشبودار صابن سے نہا بھی سکتے ہیں اور اب آپ خوشبو لگا بھی سکتے ہیں. سلے ہوئے کپڑے آپ پہنے. اب 8 تاریخ 10 تاریخ کا 3 عمل ہو گیا. اب 11 تاریخ حج کا چوتھا دن. 11 تاریخ حج کا چوتھا دن. آپ کو اس سمجھ میں آ گئی بات. 8 تاریخ کو ہم مینا میں تھے, 9 تاریخ کو عرفات میں تھے, پھر 10 تاریخ کو مینا آ گئے. 3 عمل ہمارا ہوا. 3 عمل ہونے کے بعد میں اب ہمارا 11 تاریخ کا 2 معتمد شان عمل ہمیں کرنا. ایک عمل کرنا ہے طواف زیادہ کا. طواف زیادہ حج کے فرائض میں سے. طواف زیادہ حج کے فرائض میں. یہاں پر ہماری معزز ماں بہنیں بھی بیٹھی ہیں, آپ بھی بیٹھے ہیں. طواف زیادہ میں اگر گڑبڑی ہو گئی تو میاں بیوی میں جدائی ہو جائے گی. میاں بیوی آپس میں میاں بیوی کے تعلقات قائم نہیں کر سکتے ہیں الا یہ کہ دوبارہ اس کی قضا کریں. اس لیے طواف زیادہ کو بہت اہتمام سے کرنا ہے. تو ہم لوگ اس کے لیے مشورہ یہ دیتے ہیں کہ 11 تاریخ کو مینا سے رات ہی میں کسی وقت نکل آئیں, صبح آ کے یہاں حرم میں نماز پڑھیں اور حرم میں نماز پڑھ کے یہاں طواف زیادہ کر لیں. اس طواف کے ساتھ ویسی کوئی پابندی نہیں ہے جو عمرے میں پابندی تھی. مثال کے طور پر استوا کا یا رمل کا, کیونکہ اب تو احرام ہے ہی نہیں آپ کا. جب احرام ہی نہیں ہے تو ظاہر ہے آپ کو استوا کرنا ہے اور نہ رمل کرنا ہے. آپ تو سلے میں کپڑے میں خوشبودار کپڑے میں طواف کرنا ہے. طواف ہو گیا آپ کا, پھر آپ صحیح کریں گے انشاءاللہ. جب ہم وہاں ہوں گے اور ان دنوں میں آپ کو بہترین اس سلسلے میں رہنمائی کریں گے سب لوگوں کے مشورے سے, کیونکہ ہمارے ساتھ جو قافلہ رہتا ہے ہم ہر موقع پر ساتھ رہتے ہیں. تو وہاں پر کیا کریں گے یہ اس موقع پر بتایا جائے. ہو سکتا ہے کہ باہر کے حجاج ہوں, ان کے لیے میں نے بتایا کہ 11 تاریخ کو آپ کو 2 عمل کرنا. ایک طواف زیارہ کرنا ہے اور دوسرا عمل تینوں شیطان کی کنکری کرنی. آج ترتیب یہ رہے گی, اس کا وقت آج جو ہے زوال شمس کے بعد سے لے کر یعنی سورج ڈھلنے سے لے کر اگلے دن صبح صادق تک پوری رات. ہاں مستحب غروب شمس تک لکھا ہے کتابوں میں, لیکن موجودہ حالات میں چونکہ حجاج کی بہت کثرت ہوتی ہے, امید ہے کہ اس سال 25 لاکھ حاجی ہوں گے. ظاہر ہے بہت بھیڑ بھاڑ ہونے کی توقع ہے اس سال, چونکہ کورونا کے بعد یہ بہت. بسم اللہ اللہ, اور اگر کسی کو یاد ہے تو اس میں یہ ایڈ کر سکتا ہے رقم للشیطان و ردم للرحمن. تو اب گویا کہ آپ کا 11 تاریخ کا عمل ہو گیا. اب آپ نے شیطانوں کی تینوں شیطان کی کنکری کر کے اب آپ نے جانے اپنے خیمے میں آئے. اب اپنے خیمے میں ہی رہنا ہے, رات گزارنی ہے, اور اگلے دن 12 تاریخ کو جو حج کا آپ کا آخری دن, چونکہ ہم لوگ 12 ہی تک رکتے, ویسے یہ گنجائش ہے کہ 13 تاریخ میں بھی جو رکنا چاہے تو پھر تینوں شیطان کی کنکری ہوگی. تو بس 11 تاریخ کو چونکہ بھیڑ بہت ہوتی ہے, ہر حاجی کے ساتھ کچھ سامان ہوتا ہے, تو اس میں ہم لوگ حکومت کے حکم کے پابند ہوتے ہیں. ہر خیمے میں ٹی وی وغیرہ لگا ہوا ہوتا ہے جو آپ کو لائیو بتاتے رہتے ہیں کہ کیا چل رہا ہے شیطان پر, وہاں کنکریاں جو ہو رہی ہیں اس کا کیا اثر ہے, بھیڑ ہے نہیں ہے. تو حکومت کے لوگ آپ کے خیمے کے لیے وقت طے کرتے ہیں اور وہ ایسا ہی میسج یہاں آتا ہے اور پھر خیمے کا دروازہ اسی مناسبت سے کھولا جاتا ہے. ہم لوگ اپنے حاجیوں کے لیے ایسا نظم کرتے ہیں کہ ان کو شیطان کی کنکری بھی کرا دیں, جو آخری کنکری یاد 1 2 3 تینوں, ابھی وہاں سے ہم اپنی رہائش گاہ میں چلے. تو گویا کہ یہ حج کے 5 دن, 8 مینا میں, 9 عرفات میں, 10 پھر مینا میں, 11 مینا میں اور 12 مینا. سمجھ گئے آپ؟ تو یہ حج کے 5 دن ہیں جو آپ کو یہ عمل کرنے ہیں. انشاءاللہ سمجھ انشاءاللہ آپ ہر موقع پر اللہ سے دعا مانگیے گا, دعا کیجیے گا
آپ کو متوجہ بھی کیا جائے گا، آپ کو ہر طرح کی سہولت پرووائڈ کی جائے گی، اور انشاءاللہ امید ہے کہ ہمارا یہ قافلہ بہت خیر و خوبی کے ساتھ حج بیت اللہ کر لے گا۔ آپ سب کو اللہ حج مبارک کرے، آمین ثم آمین۔ اب آپ جلدی جلدی، تھوڑا سا وقت ہے 10 منٹ کا، سوال کسی کے ذہن میں ہو تو سوال کریں۔ بیٹا ایک مائک کو جی قربانی کا کیا فرمایا؟ زور سے بولیے۔ قربانی کو بتا دیا آپ کو، قربانی جو ہے وہ 10 تاریخ کو ہوگی۔ 10 تاریخ میں 3 محتم کی شان عمل میں نے ابھی بتایا کہ واجب، ترتیب بھی اس کی واجب ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ۔ اس میں یہ ہے کہ پہلے ہم بڑے شیطان کی کنکری کریں گے، پھر قربانی ہوگی۔ قربانی انشاءاللہ ہمارے ٹرو لیڈر بھی کروا دیتے ہیں، ان کے پاس ایسے لوگ ہیں معتبر جو آپ کی قربانی کر دیں گے۔ ویسے آپ کی مرضی بھی ہے، کیا صاحب عبد الواحد بھائی آئیے سوال جواب ہو رہا ہے تو آپ ساتھ دیجیے۔ قربانی کا کیا کرنا ہے؟ قربانی کا جو ہے ہم لوگ پسند کر رہے ہیں، جن حضرات سے ہم نے قربانی کا بولا ہے، قربانی کے پیسے بھی ان سے لیے گئے ہیں، قربانی انشاءاللہ ہم لوگ کی طرف سے ہو جائے گی۔ یہ تو بہت بڑا ٹینشن فری ہو گیا، بہت بڑی آسانی ہوگی، ورنہ خدا نخواستہ آپ کو کہہ دیا کہ میں نے قربانی آپ کا فلانے وجہ کر دیا اور آپ نے بات حلق کر لی، اب قربانی نہیں ہوئی تو آپ پر دم واجب ہو جاتا ہے، تو یہ ذمہ داری سے آپ کا سب کام کرا دیں گے۔ چلیے اور اگلا سوال۔ آواز بھائی یہ ایک قربانی تو ہماری حج کی ہوئی اور ایک قربانی مقام نہیں ہے، اور اگر کوئی شخص جو ہے تو اس میں ہے سفر کے اندر ہے، اس کا قیام اگر 15 دن سے کم ہے تو اس پر مقام کی قربانی ہوتی ہے۔ اچھا، 2 سوال ہیں یہ۔ ایک سوال یہ بہت اہم سوال ہے یہ کہ ہم جب وہاں اپنی قربانی کریں گے تو یہاں کا وطن میں پونے میں ہماری قربانی ہوگی یا نہیں؟ تو یاد رکھیے گا حج میں جو قربانی ہماری ہوتی ہے وہ قربانی دم شکر ہے، کیا ایک ہی سیزن میں اللہ نے ہمیں حج بھی کروا دیا اور عمرہ بھی کروا دیا، اس لیے وہ دم شکر ہے، وہ حج کی قربانی ہے، لیکن وطن میں آپ کے نام کی ضرور قربانی ہوگی، اس لیے کہ یہ قربانی جو ہے آپ پر واجب قربانی ہے، جو آپ صاحب نصاب ہونے کی وجہ سے یہ قربانی آپ ہے، تو وہ قربانی کو اس قربانی سے نہیں جوڑا جا سکتا، یہاں بھی آپ کو اپنی قربانی کا انتظام کر کے جانا ہے۔ ہاں، اگر اللہ نے آپ کو پیسے دیے ہیں تو وہ اپنے حصے کی واجب قربانی آپ وہاں بھی کروا سکتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ آپ نے سنا ہے مولانا صاحب نے تو ماشاءاللہ ثواب کے دہانے کو لے آتا کہ وہاں جتنا آپ خرچ کریں گے خوب ثواب ہوگا، تو یہ حصے کی قربانی آپ یہاں کے بجائے وہاں بھی کر سکتے ہیں، لیکن یاد رکھیے گا دونوں قربانی آپ کو۔ اور دوسرا سوال آپ کا نماز سے متعلق ہے۔ سفر میں اگر کسی کا قیام عمر 15 روز سے کم ہے یعنی وہ مسافر رہے گا نا، کسی کا ہے قیام وہاں پر 15 روز سے کم رہے گا تو وہ مسافر رہے گا، تو اس صورت میں بھی مقام پر قربانی جو ہے وہ دینا ہے۔ بالکل دینا ہے، قربانی آپ کو دینا ہے دونوں، وہاں دینا ہے جب میں حج تمتع کی وجہ سے، یہاں قربانی آپ کو دینا ہے اس لیے کہ آپ صاحب نصاب، آپ یہاں کہہ دیجیے کہ میرے حصے کی قربانی کروں، ٹھیک ہے؟ چلیے اور کسی کا بھی سوال ہے؟ السلام علیکم۔ ہم لوگ یہاں جمعرات کو رات میں جائیں گے یہاں سے انشاءاللہ، دوسرے دن جمعہ بھی جائے گا ہمارا، 5-6 بجے تک احرام تو رہے گا یہ، اس کے بعد حج کتنے دنوں کا ڈسٹینس رہے گا، پورا کیا رہے گا؟ 2 دن کا۔ تو کیا میں اس لیے پوچھ رہا تھا کہ ہم حج کران کرنا چاہتے تھے۔ اچھا، تو حج کران کرنا چاہتے ہیں تو آپ کر سکتے ہیں۔ اب جب یہ احرام باندھیں گے، جیسے یہ ہم لوگ بقیہ لوگ احرام باندھیں گے، وہ عمرے کا احرام باندھیں گے، آپ دونوں کا احرام باندھیں گے، وہاں جا کر آپ
جی अभी अपन यहाँ पे कुर्बानी करते हैं हर साल, तो फिर ये टाइम हिस्सा क्यों जाता है? हाँ, हिस्सा चलेगा। चलेगा। कुर्बानी जानवर के जरिए कीजिए या हिस्से के जरिए कीजिए, वो कुर्बानी है। जितने शख्स जा रहे हैं, जैसे दो जने, दो फैमिली इंडिया में, तो इधर भी दो जी जाहिर है, ये दोनों मालदार हैं, जब तो जा रहे हैं, दोनों मालदारों पर यहाँ भी कुर्बानी वाजिब है। मियाँ बीवी जो जा रहे हैं, तो भाई मियाँ बीवी की कुर्बानी वहाँ हज में कुर्बानी, और मियाँ बीवी इसलिए जा रहे हैं, दो मालदार हैं, पैसे उनके पास, तो यहाँ भी कुर्बानी उन पर वाजिब है। औरतों को भी दीजिए, भी सवाल हो, मर्दों को कुछ के लिए कोई सवाल नहीं है? माशाल्लाह सब सीख के अच्छा है, बहुत अच्छा। अच्छा, चिट्ठी में लिख के अगर बोलना नहीं है तो या व्हाट्सएप करते हैं ग्रुप पे? यहाँ से रवाना निकलने का टाइम क्या है, जब बताओ जितना। हाँ, निकलने का टाइमिंग जो है वो आपको 5 बजे एयरपोर्ट पे आना है। 22 तारीख को शाम में 5 बजे तक जो सिल्वर जुबली के गुजरात जा रहे हैं उनको शाम में 5 बजे तक एयरपोर्ट पे आना है। ठीक है? अंधेरी में? हाँ, अंधेरी इंटरनेशनल टर्मिनल 2। हाँ, टर्मिनल 2। एयरपोर्ट के ऊपर हम जाएंगे ना, जब 5 बजे से 10 बजे तक खाने का इंतजाम है क्या? हमने खुद देखे आना है? नहीं, आपने भी लाना है, हम भी देंगे। अभी यहाँ से जाने से लेकर आने तक आपको खाने की कोई फिक्र नहीं। जिस दिन आप आएंगे बम्बई में, उस दिन आपको नाश्ता भी दिया जाएगा, और आप जाएंगे तो आपको खाना भी दिया जाएगा। आवाज आ रही है? जारी आवाज आई ना? खाने की आवाज वैसे लोग सुन लेते हैं। जी दो भाई माइक दो। जाने के बाद जिस होटल में आप रह रहे हैं, होटल का नाम है वो सब आपको दिया जाएगा ना मौके पे। आपको इधर भी बताना ना लोगों की। अच्छा, आज आएंगे और जो आपको कार्ड दिए जा रहे हैं उसमें सब तफसीलात लिखी हुई है, ठीक है? और नहीं, और सिम का एक सिम क्या सिम जो है वहाँ जाने के बाद अपने आईडी दिखा के उसका वीज़ा निकालना है। हम तो ले लेंगे, आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं। तो वहाँ पे जो बैठते हैं ना गवर्नमेंट लेके सिम वाले, आप बुलाएंगे अपने होटल में, तो आप जाके वहाँ से ले लें, क्योंकि आपको हम देंगे फिर सिम लेना पड़ता है। हाँ, हम लोग हैं ना, साथ में आपके हैं, साथ में साथ में डॉक्यूमेंट्स क्या क्या है? अभी आपको जो है ना पासपोर्ट लेना है आपका, और आपको मैं वहाँ सब चीज़ें आपको मिल जाएंगी। नहीं, पैन कार्ड, आधार कार्ड, और वो जरूर इंटरनेशनल सर्टिफिकेट, मेडिकल सर्टिफिकेट। मेडिकल सर्टिफिकेट आपको हम लोग देंगे, हेल्थ कार्ड देंगे, जो आपने टेस्ट किए वो आपके साथ में होंगे। और टेस्ट कौन सा चेकिंग करेगा कि हम लोगों ने क्या क्या चेकिंग किया है? आप सब कौन से मैंने ग्रुप के ऊपर डाला था अपना टेस्ट के सब वो तो क्या है? बस वो साथ में बताना बताया है, किसको बताना है? वो ज़्यादा चल आपको एयरपोर्ट साथ में रखना है। हाँ जी, आपको हैंडी रखना है। हाँ, अगर किसी का ऑपरेशन हुआ है और किसी को रॉड वगैरह डाला गया है तो वो सर्टिफिकेट साथ में रखें। ये रोज देखिए माशाल्लाह आपके साथ हर वक्त लोग रहेंगे, कहीं आप अकेले नहीं। मैंने पहले भी कहा है, हर मौके पर आपकी रहनुमाई की जाएगी, सिम लेने में भी आपकी रहनुमाई की जाएगी।
सारी चीज़ें, सारी तफसीलात मौजूद हैं। आपके होटल के नाम है, उनके कॉन्टेक्ट नंबर है, सारी तफसीलात आपको दी जा रही है। मज़ीद ये कि आपके साथ 3-4 लोगों का स्टाफ साथ है, ठीक है? और बोलिए। तो उसका ऐप जो है वो सब ऐप आपको उस वक्त जो है जी हाँ करा गया। चलिए अब इंशाल्लाह हम लोग वज़ू वगैरह से फारिग हो जाएंगे। पहले नमाज हम पढ़ेंगे, इस तरफ जो है वॉशरूम वगैरह है, पहले ख़वातीन फारिग हो जाएं। ख़वातीन का अलग है ना, पहले ख़वातीन फारिग हो जाए, ख़वातीन के बाद फिर मर्द फारिग होंगे। वज़ू करके हम नमाज पढ़ेंगे, नमाज के बाद खाना होगा और खाने के बाद दूसरी नशिश होगी जिसमें मदीना तैयबा के आदाब, फ़ज़ाइल और मौज़ूद साहब बयान करेंगे। और हज के बाद फिर हज कैसा होना चाहिए फिर एक दूसरे मौलाना का बयान होगा। और इंशाअल्लाह आपको की खिदमत में टूर की तरफ से बैग वगैरह पेश किए जाएंगे और इंशाअल्लाह असर से पहले प्रोग्राम होगा, ठीक है? इस बात का कुछ ख्याल रखें, कुछ चीज़ें जब टूर वाले के ऊपर नहीं रहती है, वो गवर्नमेंट के हाथ में रहती है। जैसे जिद्दा एयरपोर्ट के ऊपर कितना टाइम लगता है, वो टूर वाले के हाथ में नहीं है। बस आने के अंदर भी कभी कभी टाइम लगता है, तो वहाँ पे खूब सब्र से काम है, जिद न करें। इसी तरह जब जिस दिन हमको जब मीना जाना है हज के लिए, उस दिन भी टूर वाले के हाथ में कुछ नहीं रहता। हुकूमत का जो निज़ाम होता है तो उसी तरह हमको चलना होता है। तो आप लोग भी वहाँ पे इनका खूब दिल से और दिमाग से बिल्कुल साथ दीजिए और सब्र कीजिए, ठीक है? ठीक है, ख़वातीन पहले फारिग हो जाए, नमाज जमात से पढ़ी जाएगी और फिर उसका मत जाए।